अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि अपने पैरों पर संभाल लो, मेरे यूसुफ को कोई चोट ना लगनी चाहिए। वहाँ पर यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में हुक्म हो रहा है कि मछली सलामती से रखना। यहाँ जिब्रील अमीन को हुक्म हो रहा है और जिब्रील अमीन ने कुएं में एक चट्टान निकली हुई है, उसके ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठा दिया गया। वहां से काफिला गुजरता है। अच्छा, फिर पीछे इन्हें फिक्र भी है कि देखें हाल क्या है यूसुफ। अच्छा, जासूसी लगा हुआ है। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और वापस आए हैं और बाप के सामने रोते पीटते आए। आखिर बाप याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बेटो रोने का क्या सबब है, कहीं तुमने मेरे यूसुफ के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया। कहा बाबा हम शिकार में मसरूफ हो गए थे, भेड़िया आया और हमारे भाई यूसुफ को खा गया। और कुत्ता भी निकाल कर दिया कि बाबा देखिए ये उसका कुत्ता है, उस पर खून लगाकर ले आए थे बकरी। तो बाप याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितना ज़हीन भेड़िया था कि कुत्ते को तो उसने दांत भी नहीं लगाया और मेरे यूसुफ को वो निगल गया। गोया झूठ छुपा नहीं करता। और कहते हैं बाबा आप हमारी बात का यकीन नहीं करे। कहा कि लेकर आओ कौन सा भेड़िया था जिसने मेरे यूसुफ को खाया। तो एक भेड़िए को लेकर आ जाते हैं और उसके मुंह पर भी बकरी का खून लगाते हैं। कहा बाबा ये है वो भेड़िया जिसने यूसुफ को खाया। कहीं लिखा है कि आपने कलाम किया उस भेड़िए से, अल्लाह का नबी है, अल्लाह जिसे चाहे बोलता कर दे। और भेड़िया बोल रहा है कि नबी अल्लाह हम पर अंबिया का खून और गोश्त रब ने हराम कर रखा। सुभान अल्लाह। यानी कि हमने यूसुफ को नहीं खाया। तो बेटे कहते हैं कि बाबा एक कॉल है, कॉल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छी लाइन ड्रॉप हो गई जी। बेटे कहते हैं कि बाबा एक जानवर की बात का यकीन कर रहे हैं, अपनी बेटों की जुबान का यकीन नहीं कर रहे। आखिर को आपको निकाल लिया गया, अजीज मिस्र के हाथों गुलाम बनाकर बेच दिया भाइयों ने। और रब जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए। वाक़े को अगर समेटूं में तो लिखा हुआ है कुरान मजीद में आप हाकिम बना दिए गए। और जहां भाई थे वहां कहत पड़ गया। आज वही भाई सवाली बनकर आए हैं जिन्होंने आपको कुएं में धक्का दिया था। ना पहचान सके, उनके तस्वुर में भी नहीं था कि हम जहां सवाली बन के जा रहे हैं वहां हमारा भाई यूसुफ तख्त पर बैठा हुआ नजर आएगा। और क्या शान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ है कि आपने पहचान लिया अपने भाइयों को, चाहते तो बदला लेते मगर ख्याल आया कि मेरे भाई सवाली बनकर आए। पहले आपने कहा कि दस्तरखान बिछा दो, थके हुए हैं कुछ खा लेंगे तवानाई आ जाएगी। यानी कि ख्याल, इतना ख्याल किया। आज हमारे साथ कोई जरा सी भी ज्यादती कर दे तो हम अपने बच्चों तक को सिखाते हैं कि इनसे राब्ता नहीं रखना। जी हाँ बिल्कुल, हमारी तरबियत ही ये होती है कि इन्हें बस छोड़ दो क्योंकि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। जी हाँ। और वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम अफू और दरगुजर से काम ले रहे हैं। दस्तरखान बिछा दिया गया। जानना चाहते हैं कि बाप याकूब अलैहिस्सलाम का क्या हाल है, मगर पूछेंगे तो जाहिर हो जाएंगे कि इन्हें क्या फिक्र है, कौन है ये आखिर जो बाप याकूब अलैहिस्सलाम का पूछ रहे हैं। तो आपके जहन में ये ख्याल रब ने डाला कि पूछो कि सब के सब आ गए हो या घर में भी कोई रुका है। सबके सब आ गए हो या घर में भी कोई रुका है। तो आपने पूछा है लोगों कि तुम सब आ गए हो या घर में भी कोई रुका है। बताया कि हमारा एक नाबीना बाप घर में। अच्छा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि बाप है और नाबीना है, तड़प गए और सवाल किया कि तुम्हारे बाप नाबीना कैसे हो गए। कहा हमारा एक भाई था जिसे भेड़िया खा गया था, उसके गम में रो रो कर याकूब अलैहिस्सलाम बीना से नाबीना हो। क्या गुजरी होगी उस वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब सुना होगा कि उनका बाप उनकी मोहब्बत में रो रो कर अंधा हो गया। कॉल है, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर जी। सुबह बखैर। लाहौर से राहत बात कर रही हूँ। लाहौर से बात कर रही हूँ। राहत जी, राहत क्या कहेंगी, कैसी हैं आप? ठीक है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैंने आज तक कभी किसी प्रोग्राम में कॉल नहीं की, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मेरा पहले ही मेरा दिल चाहता था मैं आपसे कहीं मिलूं या बात करूं। तो लेकिन आप एक छोटा सा मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है मैंने। जी बताइए। मेरी छोटी सिस्टर है, वो अपने घर में काफी खुशोखुरम थी, लेकिन थोड़े दिनों से उनके हस्बैंड का मुंह हो गया और उनके जो दो भाई है मतलब वो थोड़ा सा कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, नशा वगैरह करते हैं, क्लियर नहीं करना चाहती ज्यादा। तो
یہ ہے کہ اب وہ بدزبانی کرتے ہیں، جبکہ میاں جو ہے وہ مجبور ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتے، اور وہ جو 2 بڑے بھائی ہیں ان سے وہ بدزبانی کرتے ہیں. اور میری سسٹر اس قدر بھولی بھالی اور بادب ہے کہ اسے اگر آپ کہیں بھی کھڑا کریں کہ سارا دن یہاں کھڑے رہے تو وہ رہے گی، وہ اتنی بات بچتی ہے. وہ یہ آپ کے گھر کی پرورش ہے نا اس کے لیے. جی جی بالکل. تو ابھی آپ کی سسٹر انہی لوگ کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ جی جی، ہم اسے یہی ہماری فیڈ بیک یہی ہے کہ آپ نے یہاں گزارا کرنا ہے، اور ہماری فیملی جو ہے وہ مطلب اس طرح نہیں. لیکن ان کے ہسبینڈ جو ہیں، ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ کیسے ہیں، ان کی سسٹر کے ساتھ؟ آپ پلیز یہ بتائیے گا. ہسبینڈ جو ہے وہ بہتر سلوک بہت پہلے کرتے تھے، لیکن اب 10-15 دن سے ان کا رویہ بالکل چینج ہوا ہے. اچھا. اور میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ آپ نے تو کوئی غلطی نہیں کی، لیکن وہ رو رو کے کہتی ہے کہ نہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی. اور گھر والے کیا کہہ رہے ہیں ان کی سسٹر، آپ کی سسٹر کو؟ کے جو جیٹ اور دیور آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ ان کو کچھ اس طرح کی بات بدتمیزی وہ کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہی کھاتے کماتے ہیں اور سارا جو پیسہ ہے وہ اپنے بہن بھائیوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. اور آج کل کیا چیز ہے 1000 روپیہ. صحیح بات ہے. اور اس میں کیا گزارا ہے. بالکل بالکل بالکل. آپ پریشان نہیں ہو راحت، آپ پریشان نہیں ہو. اور دیکھیں کہ آپ کی گھر کی پرورش ہے، میرے خیال سے میں تو یہ کہوں گی کہ جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی بہن جو ہے وہ گزارا کر رہی ہے اور وہ پلٹ کے جواب نہیں دے رہی ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ پلٹ کے جواب نہیں دے رہی ہیں اور وہ سنیے. ہمارے یہاں نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں سنو، جواب دے دو، بدتمیزی کرو. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے پرابلمز اور بڑھتی ہیں. اگر وقتی طور پہ ان کے شوہر کے ساتھ میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے بالکل تو میرے خیال سے تو یہ فیملی ایک ساتھ بیٹھے، آپ لوگ آپ بڑے ہیں، آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگ اپنی بہن کے بڑے ہیں. ظاہر ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اگر چھوٹی بہن کو کوئی تکلیف ہو یا گھر کے کسی ایسے بلڈ ریلیشن میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ ایک دم سے دل کانپ سا جاتا ہے اور ایک عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں. مجھے اندازہ ہے راحت کہ آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی. لیکن آپ پلیز یہ کوشش کرو کہ جو گھر کے جتنے بھی بڑے ہیں، آپ لوگ جتنے بڑے ہیں، آپ بیٹھیں ان کے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھیں اور کاؤنسلنگ کریں، سمجھیں کہ کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے، اور دونوں کو بٹھائیں اور دونوں سے یہ جانیں کہ کیا مسئلہ ہے. اپنی بہن کو بولیں کہ پلیز وہ روئے نا، ٹھیک ہے. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دم سے رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی صحیح بات کو نہیں پہنچا پاتے. تو آپ کیا کہیں گے پروفیسر زہرا؟ کہ جہاں ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کتنے کمزور دل ہوتے ہیں نا، ایک دم سے رو جاتے ہیں. کہ بولنا مطلب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا انسان کی کہ کیا بولے. اس ہستی سے جیسے ساری زندگی کی نسبت ہو جائے، جی ہاں، وہ اچانک روٹ جائے تو کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا. بالکل. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ 10-15 دن پہلے بہت اچھا ان کے ساتھ ان کا رشتہ تھا. تو یہ 10-15 دن پہلے اگر ہوا ہے اور وہ چینج ہوئے ہیں تو میرے خیال سے یہ بات بڑوں کے بیٹھ جانے سے بہت سدھر جائے گی. اور کوشش کریں کہ یہ باتیں فیملی کے اندر رہیں، کسی سے مت ڈسکس کریں، کسی کو بتائیں، کیونکہ دوسرے جو ہے نا وہ ہمیشہ غلط مشورہ دیتے ہیں. اچھا، ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی جلدی سے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے قصے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، دیکھتے رہیے صبح بخیر وائف کے ساتھ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں. کوئی تو ہے جو نظام چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. ہاں وہی خدا ہے، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفری کرے سب اسی کی جانب. وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفری کرے سب اسی کی جانب. جو
اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا واقعی اور اتنی پیارا ایک تو یہ کلام ہے اور جس طرح سے آپ نے پڑھا ماشاءاللہ بہت اچھے. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں. صبح بخیر وائب کے ساتھ میں ابھی میں جوائن کر لیا. آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ اس ٹائم پہ میں جوائن کرتی ہیں سائمہ کریم اور ان کے ساتھ ان کی جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. ساتھ عبدالرحمان قادری بھی ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر زہرا بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کر رہے تھے بہت اچھی اچھی باتیں. آج جمعے کا دن ماشاءاللہ سے بالکل. اور ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سن رہے تھے تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں پھر ہم اپنے کمپٹیشن کی طرف چلیں گے. ہم نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا جنہوں نے کبھی انہیں کنویں میں دھکا دیا تھا, اور جاننا چاہتے ہیں کہ باپ یعقوب علیہ السلام کا کیا حال ہے. مگر پوچھیں تو کس طرح سے پوچھیں. سوال یہ کیا گیا کہ بھائیوں اے لوگوں تم سب کے سب آ گئے ہو, گھر میں بھی کوئی رہا ہے؟ تو بتایا کہ ہمارا ایک نابینا باپ گھر میں ہے. جب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ سنا کہ وہ نابینا ہو گئے, سوال کیا کہ بھلا آپ کے باپ شروع سے نابینا ہے؟ کہا نہیں, ہمارا ایک بھائی تھا جسے بھیڑیا نگل گیا تھا, اس کے غم میں رو رو کر باپ بینا سے نابینا ہو گئے. کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سن کے آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ اپنا کرتا پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں جب جاؤ تو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگا دینا اور اللہ کی قدرت دیکھنا. اور جب یہ قافلہ کرتا لے کر گیا ہے تو کہتے ہیں اس کی خوشبو یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی اور آپ اپنے محل میں ادھر سے ادھر بے قرار ہو رہے ہیں. لوگوں نے سوال کیا یعقوب علیہ السلام کیا معاملہ ہے؟ کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جب سنا تو کہتے ہیں شاید ضعیفی ہے, صدمہ بہت زیادہ ہے, دماغ پلٹ گیا ہے یعقوب علیہ السلام کا. بھلا یوسف کو تو جدا ہوئے کہتے ہیں 40 سال کی مدت گزر گئی ہے, باپ اور بیٹے میں جدائی ہوئے. الہی سب کے گھروں میں والدین سلامت رہیں اور ان کی اولادیں سلامت رکھیں. یہ واقعہ جب میں بیان کرتی ہوں تو یہی دعا نکلتی ہے کہ گھر بہت بڑی نعمت ہے اور والدین بہت بڑی نعمت, بہت بڑی. ان واقعہ سے ہمیں بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں. الہی العالمین بچوں کو فرما بردار بنا اور اطاعت گزار بنا, اور کم از کم ایک دن محبت سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یعقوب علیہ السلام جب کرتا لگا ہے آنکھوں سے اور آپ کو نظر آنے لگا اور بیٹوں نے بتایا کہ حاکم مصر بڑا اچھا انسان ہے, آپ نے کہا ہو نہ ہو وہ میرا یوسف ہی ہے. اچھا, اتنا یقین کامل, اتنی امید ہے. یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بلایا ہے. حاکم مصر نے کہا بابا بھلا کیسے ہو سکتا ہے, اسے تو بھیڑیے نے کھا لیا تھا. اور یہی ہوا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے سجدہ کیا جا رہا ہے. چاند اور سورج باپ ہیں اور بھائی ہیں, ان کے سجدہ کر رہے ہیں. تو رب نے یہ دکھایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم حاکم بنا دیے جاؤ گے اور تمہیں سجدہ کیا جائے گا. اور آپ خواب کی سچی تعبیر دیا کرتے تھے. واقعہ بہت طویل ہے, انشاءاللہ کل ہم اسے آگے کنٹینیو کریں گے کیونکہ بچیاں بھی منتظر ہوں گی ورنہ کہیں گی سارا ٹائم آپ نے لے لیا. بالکل, تو ہم بہت خیال رکھا ہے سب کا. بہت بہت شکریہ پروفیسر زہرا صاحب. اور واقعی یہ سارے قصے سن کے دل چاہتا ہے کہ یہ اسی طرح سے چلتا ہے. یہ دن بھی ایسے جا رہے ہیں نا جی کہ اگر ہمیں جتنی نالج ملے کم ہے یار. واقعی پتہ ہے عام میٹنگ میں تو اتنا نہیں بیٹھ سکتے, اتنی مصروفیت ہوتی ہے, ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. یعنی ہم بہت لکی ہیں کہ ہمیں ماشاءاللہ سے یہاں بیٹھ کر سننے کا موقع مل رہا ہے, لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور اس پلیٹ فارم کے تحت لوگ سن پا رہے ہیں. ہاں یار بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ اب آج ماشاءاللہ سے ہمارے 5 بچے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سب بھی کمپٹیٹرز ہیں جو کل ہمارے گئے ہیں, اس میں سے کچھ ونر سلیکٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ کل ان کی کوشش بہت اچھی تھی اور آج دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح سے. اب بلاؤ کس کو؟ وجیہہ گل. وجیہہ کو. ٹھیک ہے, آ جائیے. کیونکہ سائمہ اس پورے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی ہیں تو بس ان بچیوں کی تیاری وہی فاؤنڈیشن کیسے چل رہی ہے؟ ہاں فاؤنڈیشن بہت اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے. فاؤنڈیشن کے بھی الگ ایک سلسلے ہیں کہ وہاں پر بھی کمپٹیشنز ہیں اور دوسری تیاریاں ہیں وہاں پہ بھی چل رہے ہیں. صحیح. اچھا ان کی نعت کے بعد فاؤنڈیشن کے بارے میں پوچھیں. جی